दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश बेनकाब, इमरान खान न्याजी खुद फरेबी का शिकार या दूसरों को फरेब देने की जस्तजू में मगन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यूएनओ की इंसानी हकूक़ कौंसल से दबंग खताब, और असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और असम्बलियाँ तहलील होने से पहले हुकूमत क्या करना चाह रही है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खताब जो उन्होंने वर्चुअल खताब किया अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल से। तो यकीनी तौर पर इस वक्त जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हॉट इशू है वो स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती है। तो उस बेहुरमती के हवाले से तमाम मुस्लिम दुनिया और इवन के जो गैर मुस्लिम भी हैं, क्योंकि मजहबी किताब है ये मुसलमानों की और अलामी और आखिरी किताब है, तो हमारे जज्बात तो मजरूह होने ही थे। तो मगर यह कि दीगर मज़ाहब के लोगों के भी जज्बात मजरूह हुए हैं, जिनका अपनी अपनी मजहबी किताबों के साथ जिनका तल्लक है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने खताब में उन्होंने बोला कि ये स्वीडन के अंदर जो वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या, शर्मनाक वाक़या हुआ है, तो वो वाक़या जो है ना ये मुसलमानों के अक़ीदे के ऊपर और जज्बात के ऊपर ये हमला है। तो इस तरह के वाक़या जो है ना ये तशद्दुद पर उकसाने की एक काविश हो सकते हैं, और इस वाक़े की हैसियत मुसलमान और इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। रियासत पाकिस्तान भी मज़म्मत करती है और तमाम मुसलमान इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं, और उन्होंने ज़ोर दिया अक़वाम मुत्तहिदा को और दीगर ममालिक को कि आप इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाएँ। तो हुकूमत के बारे में मैं जिक्र करता हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का मैं जिक्र करूँगा बाद में। तो हुकूमत चंद हफ्ते की मेहमान है अपने, मैंने पिछले वीलॉग में मैं इसका जिक्र करता रहा हूँ। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब नवीद कमर साहब ने ये डेट दी है कि 8 अगस्त को जो है ना असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी, और इसका मतलब है कि 8 नवंबर को या उससे थोड़ा सा पहले जो है ना वो जनरल इलेक्शन होंगे। तो मुस्लिम लीग नून का भी इसी हवाले से ये बयान है, वो भी जो है ना असम्बलियाँ अर्ली डिज़ाल्व करने के हक़ में है और इलेक्शन भी जो है मुकर्रर मुद्दत के अंदर करवाने के हक़ में है। उन्होंने नून लीग भी इसी चीज़ पर जो है ना वो मौक़िफ़ ये रखती है इस वक्त कि एक तो असम्बलियाँ तहलील हों और दूसरा बर वक्त इलेक्शन और निगरान सेटअप, जो दोनों जो इस वक्त इंतखाबी इत्तेहाद जो चल रहा है, तो वो इस नतीजे पर ये पहुँचे हैं। ये उनका मुतफ़िक़ा फ़ैसला है और ये तवक्को है उनकी कि निगरान सेटअप को आइनी मुद्दत से ज़्यादा जो है ना वो उनको नहीं रखा जाएगा, और इलेक्शन से कबल, ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व होने से कबल, यानी कि ये जो आने वाले 3-4 हफ्ते हैं ये बहुत ही हंगामा हेज़ हफ्ते होंगे, और इसके अंदर जो है ना स्पेशली इंतखाबी असलाहत करना चाहती है हुकूमत, और हुकूमत के अंदर शामिल तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से इंतखाबी असलाहत के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। वो साफ और शफाफ इंतखाबात की दाई रही है, और हर इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा जो है ना वो टीका लगाया गया है, उसके मैंडेट को चुरा कर कभी किसी को दिया गया है, कभी किसी को दिया गया है। और इन्हीं इंतखाबी असलाहत के अंदर जो अहम बात जिसके अंदर जो है ना जो पिछला जो तजर्बा भी हुआ है 2018 के इलेक्शन के अंदर, जो RDS बिठाकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो कि शहरी हल्का था, उसका नतीजा तकरीबन जो है ना ये 3-4 दिन उसका नतीजा जो है ना रोके रखा। तो उसके जो है ना वो सद्देबाब के लिए इस्लाहात आ रही हैं कि बगैर किसी वजह के अगर कोई नतीजा तखीर का शिकार होता है तो उसको किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा, और उस तखीर की बाबत जो प्रिजाइडिंग अफीसर है उसको पूछा जाएगा कि ये तखीर क्यों हुई, और तसल्ली बख्श जवाब ना देने की सूरत में प्रिजाइडिंग अफीसर के खिलाफ
کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے نا یہ تمام اقدامات پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ مل کر کرنا چاہتی ہے کہ انتخابات ملک کے اندر صاف اور شفاف ہوں۔ تو خیر، اب عمران خان نیازی کی جو خود فریبی ہے، تو عمران خان نیازی کی خود فریبی یا یہ دوسروں کو یہ چکر دینے کے عمران خان نیازی ہمیشہ جو ہے نا اسی چکر میں رہتے ہیں کہ اپنے فالورز کو جو ہے نا یہ میں کس طرح ماموں بناؤں، کیونکہ جو چیز وہ ان کو فیڈ کر دیتے ہیں ان کے سامنے حقائق بھی اگر آپ کھول کر رکھتے ہیں وہ مانیں گے نہیں گیا، کیونکہ یہ اس طرح ان کی گھٹی میں یہ چیز جو ہے نا یہ بن چکی ہے۔ عمران خان نیازی کے ساتھ جب IMF کے وفد نے ملاقات کی تو انہوں نے شور و غوغا کر دیا۔ میں نے اپنی ویلاگ میں بولا تھا کہ عمران خان نیازی کی وجہ سے جو ہے نا یہ یوتھیے بولیں گے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے۔ خیر، انہوں نے بڑا اس کے اوپر واویلا کیا ملاقات میں، تو انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی۔ تو عمران خان نیازی نے عدالت کے اندر جو ہے نا یہ بیٹھ کر عدالت کے اندر یہ دیکھے کہ ایک شخص کتنا ڈھیٹ اور جو خود فریبی کا شکار اور جھوٹا ہے اور جھوٹا بیانیہ کرنے میں، پراپوگنڈا کرنے میں یہ بندہ کتنا ماہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کی منظوری اس لیے دی کیونکہ پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے، پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ واہ بھی واہ، بڑا ہے تو پاکستان کا ماما، کیونکہ جو آپ نے ایک سوا سال 1.5 سال سے جو آپ نے ات چکی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور روز جو ہے نا یا گرد کرتے ہیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ کبھی شوکت ترین IMF کو فون کرواتا ہے، کبھی جو ہے نا آپ کا وہ تیمور چکڑا جو وہ کرتا ہے، خط لکھتا ہے کہ جناب KPK کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ آنر نہیں کرے گی۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ IMF کا معاہدہ نہ ہو، بلکہ آپ کی لابنگ فرم نے بھی امریکہ کے اندر انفلوئنس جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ بڑا کمال و شاعری سے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی حیثیت اور اوقات اتنی ہے کہ آپ کا بورچی آپ کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں، IMF آپ کی ضمانت مانگے گی۔ تو ہے نا یہ اہم کانہ بات، اور ہے نا یہ خود فریبی، اور جو لوگ اس کا جو ہے نا یہ ڈھول پیٹیں گے ان سے بڑا جو ہے نا احمق دنیا میں میرا نہیں خیال کوئی ہوگا۔ تو خیر، یہ عمران خان نیازی کا اسی طرح یہ ڈرامے وغیرہ عمران خان نیازی کے جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے۔ اور IMF کے ساتھ عمران خان نیازی کی جو ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے 2 مطالبے رکھے تھے عمران خان نیازی نے کہ مجھے ایک تو جو ہے نا یہ الیکشن لے کر دیں، اور دوسرا جو ہے نا ہمارے خلاف کارروائیاں جو ہے نا رکھائیں۔ تو IMF نے بولا کہ ہم آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ انہوں نے آپ کو تو چٹا جواب دے دیا۔ اگر وہ آپ کے کہنے پر یہ IMF معاہدہ کر رہی ہے تو آپ کے مطالبے بھی اس کو ماننے چاہیے تھے، مگر آپ کی بونگیوں کو آپ کے فالورز ہی مان سکتے ہیں کہ عام شہری ان کو نہیں مان سکتا۔ اب میں آتا ہوں پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف سازش جو ہے نا یہ اس کا بے نقاب بہت پہلے محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی کیا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو جب سوال کیا گیا تھا عمران خان نیازی نے جب پارٹی بنائی تھی 1996 میں کہ انہوں نے پارٹی بنائی تو آپ کے کیا خیالات ہیں، ایسے کسی صحافی نے پوچھا، محترمہ بینظیر بھٹو نے بولا کہ مجھے امید ہے کہ یہ بال ٹیمپرنگ نہیں کریں گے۔ عمران خان نیازی کی گرومنگ جو ہے نا یہ زیادہ دور میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے انہوں نے واضح طور پر جو ہے نا یہ 1997 میں غالباً انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان جو ہے نا یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور یہودی ان کو جو ہے نا یہ لانچ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے نا اپنے انٹرسٹ کے لیے۔ تو وہی بات ہوئی، عمران خان نیازی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا اس حوالے سے ایک واضح اور کلیئر ہے۔ تو ابھی یہ جو انٹرنیشنل سازش پاکستان کے خلاف کیا ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان نیازی کا ہر سازش، ہر حربہ، ہر چال جو ہے نا یہ ناکام ہو رہی ہے، اس کے بچنے کے چانس جو ہے نا وہ بالکل ہی معدوم ہے۔ تو اسرائیل نے تاریخ میں پہلی بار UN کے پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ ہو رہی ہے پرامن مظاہرین پر تشدد ہو رہا ہے، جیلوں میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، اور ہمارے اس کے اوپر تحفظات ہیں، ہمیں پاکستان کے رویے سے مایوسی ہے، پاکستان اپنے اس طرح کے رویوں سے یہ باز آ جائے۔ تو پاکستان کو بیسیکلی انہوں نے دھمکی دی۔ پاکستان کے یہ معاملہ ہے اندرونی معاملات کے اندر اسرائیل نے تاریخ میں پہلی بار مداخلت کی، اور مداخلت عمران خان کی محبت میں۔ عمران خان کا لنک یہودیوں سے اسرائیل کے ساتھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب
چند سال قبل جو ہے نا یہ لندن کے میئر کا الیکشن ہونا تھا. ایک طرف پاکستان ایک بس ڈرائیور کا بیٹا صادق خان تھا، تو دوسری طرف جناب عمران خان نیازی کا سالہ، ایکس سالہ، تو خیر ابھی بھی اس کے ساتھ تعلق ہیں ان کے. تو زیک گولڈ سمتھ جمانہ کا بھائی، تو وہ میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا. عمران خان نیازی نے اس کی جا کر کمپین چلائی، زیک گولڈ سمتھ کی، ایک پاکستانی کی جو ہے نا وہ سیلف میڈ جو بندہ تھا اس نے جا کر پاکستان مخالفت کی عمران خان نیازی نے لندن کے اندر. تو آپ اس سے یہ کر سکتے. باقی اس کی شادی ظاہر ہے کہ یہودیوں میں ہوئی شادی اس کی، تو یہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں. تو اسرائیل پاکستان کے اوپر جو ہے نا یہ پاکستان کو جو ہے نا پاکستان کے اوپر اپنا جو ہے نا ریزرویشن پاکستان پر رکھنے کے لیے پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ تحفظات کا اظہار کرنے سے پہلے اپنی منجی کے نیچے وہ ڈانگ پھیڑے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے. اسرائیل کے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا وہ فلسطینیوں کے خون سے وہ لتھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ، ان کا انگ انگ لتھڑا ہوا ہے، ان کے دامن پر فلسطینیوں کے نہتے فلسطینیوں کے خون کے چھینٹے ہیں، ان کا چہرہ داغدار ہے. اس داغدار چہرے کے ساتھ وہ کس طرح یہ پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر جو ہے نا یہ مداخلت کر سکتے ہیں؟ پہلے اپنے ملک کے اندر اسرائیل کے اندر تو انسانی حقوق کے تحفظ کا وہ اس کو یقینی بنائیں. جو نجائز قابض بن کر بیٹھے ہوئے فلسطین کی سرزمین کے اوپر پہلے وہ قبضہ تو چھوڑے اور فلسطین کی زمین فلسطین کے باسیوں کے حوالے کریں، پھر جا کر جو ہے نا یہ انسانی حقوق کا جو ہے نا یہ علم اٹھائے، پھر کوئی بات ہوگی. تو خیر اس طرح کیونکہ عمران خان نیازی اس وقت بڑی بری طرح دلدل میں پھنسا ہوا، اپنی ہی بچائے ہوئے جال میں یہ بری طرح پھنس چکا ہے. اب جو عمران خان نیازی کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جنہوں نے عمران خان نیازی کو پاکستان کے اوپر اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے لانچ کیا تھا پاکستان کے اندر، اب وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک جو ہے نا وہ مورا، ایک ایک کردار جو ہے نا سامنے آئے گا. اسرائیل تو سامنے آ چکا ہے، تو باقی اور بھی کردار سامنے آئیں گے، کیونکہ عمران خان نیازی کا مقدر جیل ہے. کیونکہ جو اس نے کانٹ کر دیا ہے 9 مئی کو اس نے ریاست کے خلاف اس نے دہشت گردی کی ہے، قومی اور عسکری تنصیبات کو اس نے نشانہ بنایا ہے، اور شہداء کی یادگاروں کو اس نے جو ہے نا اس کی بے حرمتی کی ہے، اس کے جو ہے نا وہ ٹرین کیے ہوئے لوگوں نے، اور ان کے پیچھے اس کے ان تمام واقعات کے جو کھرے ملتے ہیں وہ عمران خان نیازی کے ساتھ ملتے ہیں. تو عمران خان نیازی کس طرح بچ سکتا ہے؟ تو کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ جانا چاہتی ہے، اور ان کے مورے جو فیلڈنگ انہوں نے سیٹ کر کے دی تھی عمران خان نیازی کے لیے، صرف وہی عمران خان نیازی کے ساتھ ہے. ادروائز پاکستان کا عام شہری عمران خان نیازی سے نکو نک تنگ آیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. پھر کسی اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.